औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं मोहम्मद जवाद इकबाल लेक्चरर उर्दू जनाब कॉलेज जंग आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौज़ू सुख़न साल अव्वल की पहली गज़ल की तशरीह है। हम आज के लेक्चर में मीर तकी मीर का मुख्तसर तारुफ़ करेंगे और साल अव्वल की पहली गज़ल के 2 अशार की तशरीह करेंगे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मीर तकी मीर आगरा में 1723 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, लेकिन अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे और दरवेश गोशा नशीं थे। मीर ने इब्तदाई तालीम वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, मगर मज़ीद तालीम से पहले जब मीर अभी 9 बरस के थे तो उनके दोस्त चल बसे। तब उनके वालिद ने ख़ुद उनकी तालीम व तरबियत शुरू की, मगर चंद माह बाद उनका भी इंतकाल हो गया। यहाँ से मीर की ज़िंदगी में रंजो अलम के तवील बाब की इब्तदा हुई। उनके सुतेले भाई मोहम्मद हसन ने अच्छा सलूक न किया। तलाश मुआश की फ़िक्र में दिल्ली पहुँचे और एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हो गए, मगर जब नवाब मौसूफ एक जंग में मारे गए तो मीर आगरा लौट आए, लेकिन गुज़र औक़ात की कोई सूरत न बन सकी। चुनाचे दोबारा दिल्ली रवाना हुए और अपने खालू सिराजुद्दीन आरज़ू के यहाँ क़याम पजीर हुए। सुतेले भाई के उकसाने पर ख़ान आरज़ू ने भी परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ गमे दौरा कुछ गमे जाना से जनू की कैफियत पैदा हो गई। मीर का ज़माना शोरिशों और फितनों फसाद का ज़माना था। हर तरफ तंग दस्ती मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद बिल-आखिर मीर गोशा आफ़ियत की तलाश में लखनऊ रवाना हो गए और सफ़र की सोबतों के बाद लखनऊ पहुँचे। वहाँ उनकी शायरी की धूम मच गई। नवाब आसिफ़ुद्दौला ने 300 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया और मीर आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे, लेकिन तंद मिजाजी की वजह से किसी बात पर नाराज़ होकर दरबार से अलग हो गए। आखिरी 3 सालों में जवां बेटी और बीवी के इंतकाल ने सदमात में और इजाफ़ा कर दिया। आखिर अक़लीम सुखन का ये शहंशाह 87 साल की उम्र पाकर 1810 में लखनऊ की आगोश में हमेशा के लिए सो गया। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ख्वाजा मीर तकी मीर को शायरे गम भी कहते हैं। वो अपने शेर में लिखते हैं, मुझको शायर न कहो कि मीर साहिब मैंने दर्द गम कितने किए जमा और दीवान किया। मीर तकी मीर की शायरी के मुतल्लिक बबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का बयान है, उनका हर शेर एक आंसू है और हर मिसरा खून की एक बूंद है। इससे साबित होता है कि मीर तकी मीर की शायरी दर्द व गम की शायरी है। मीर तकी मीर की अहम तसानीफ़ में नुकात-उश-शुरा, फैज़ मीर, उनकी आप बीती और उर्दू कुल्लियात शामिल हैं, जिसके 6 दीवान हैं। मीर तकी मीर की पहली गज़ल की तशरीह की तरफ आते हैं। गज़ल का पहला शेर, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल इस पे यहीं शोर है फिर नौहागरी का। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं आपको इन अशार की तशरीह तस्वीर के साथ करवाने की कोशिश करूँगा। इस शेर के मफ़हूम को समझने से पहले आप 2 तस्वीरें देखें। एक तरफ बहादुर शाह ज़फ़र की जवानी का दौर और एक तरफ उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम। अब इस शेर को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल इस पे यहीं शोर है फिर नौहागरी का। गरूर का मतलब घमंड, ताजवरी बादशाही, नौहागरी रोना पीटना, अहोजारी करना, अहो बका करना। सर यहाँ पे इल्म बयां की 4 किस्में हैं, तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और किनाया। तीसरी किस्म जो मजाज मुरसल है, उसमें किसी भी चीज़ का जुज़्व जो है वो मुराद लेके कुल के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। जुज़्व कह के कुल के मुराद लेना या कुल कह के जुज़्व के मुराद लेना, यहाँ सर से मुराद इंसान है। शायर ने इस शेर में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, आज और कल।
آج بادشاہی ہے اور کل نوحہ گری ہے، آج زندگی کی خوشیاں ہیں اور کل زندگی کے غم ہیں، آج زندگی کی رعنائیاں ہیں اور کل زندگی کی پریشانیاں ہیں۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس شعر کا مفہوم لکھیں۔ جو لوگ اپنی آج کی دولت پہ مغرور ہیں وہ یہ جان لیں کہ جلد ہی کل غرور کی جگہ رونا پیٹنا ہوگا۔ اس شعر کا مرکزی خیال، شاعر نے شعر میں شعور ذات، فلسفہ حیات اور انسان کے اوقات کا مضمون باندھا ہے۔ زندگی کی ناپائیداری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر نے آج اور کل کے دو الفاظ استعمال کر کے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ میں آپ کو پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی شاعر کسی شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرے جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ آج اور کل، زندگی دراصل دو دنوں پر محیط ہے۔ آج خوشیاں ہیں اور کل غم ہیں۔ اب تاج وری اور نوحہ گری دو لفظ ہیں۔ آج کے ساتھ اگر ہم تاج وری کو ایکسپلین کریں یا تاج وری میں سے مختلف معنی نکالنے کی کوشش کریں تو تاج وری کا لفظی معنی تو بادشاہی ہے، لیکن کس چیز کی بادشاہی، کس چیز کا غرور؟ جوانی بھی ایک بادشاہی ہے، دولت بھی ایک بادشاہی ہے اور زندگی بھی ایک بادشاہی ہے۔ اور نوحہ گری، جوانی کا متضاد بڑھاپا، دولت کا متضاد تنگ دستی اسرت اور زندگی کا متضاد موت۔ شاعر نے کیا خوبصورت حقیقت پیش کی ہے کہ آج ہم اپنی جوانی میں اپنا بڑھاپا بھول جاتے ہیں، اپنی دولت میں اپنی تنگ دستی بھول جاتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنی موت بھول جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ شعر اپنے اندر پوری زندگی کا فلسفہ سموئے ہوئے ہے۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جب عروج ہو، انسان کے پاس جب دولت ہو، انسان کے پاس جب شہرت ہو تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایک دفعہ اکبر بادشاہ نے بڑے دربار میں غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر ایک جملہ بولا تھا کہ آج ہندوستان ایک مسکین کتے کی طرح میرے پاؤں کے تلوے چاٹ رہا ہے اور چشم فلک یہ دیکھے گی کہ خاندان مغلیہ کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ لیکن شاید وہ بھول گیا تھا کہ ہر عروج را زوال است، ہر عروج کو زوال ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ ہر خوشی کا اختتام غم پہ ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ ہر روشنی اندھیرے کی صورت میں مرتی ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ ہر دن کا اختتام رات کی صورت میں ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر نے اس شعر میں زندگی کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے۔ زندگی کی حقیقت، شعور ذات کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ شعور ذات اور فلسفہ حیات کیا ہے؟ کل من علیہا فان، کہ اس دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ سب فانی ہیں۔ اور انسان کی اوقات کیا ہے کہ انسان کو اپنے اگلے پل کا بھی اندازہ نہیں کہ جب موت آتی ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتی کہ میں کس کے سر پہ آ رہی ہوں۔ نہ وہ بادشاہ کو دیکھتی ہے، نہ وہ فقیر کو دیکھتی ہے، نہ وہ غریب کو دیکھتی ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس شعر میں شاعر نے زندگی کی اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔
کھنڈروں میں دبے پڑے دیکھا جن کا تھا روب و احتشام بہت، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ یہاں، جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس غزل کا دوسرا شعر، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، آفاق دنیا کو کہتے ہیں، اسباب سبب کی جمع مال و دولت ہے، سفری سے مراد مسافر۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے یہاں پہ ایک تصویر لگائی ہے، اگر آپ اپنے بائیں سائڈ پہ دیکھیں تو ایک چھوٹا بچہ ہے جو بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے پاس دولت آتی ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر وہ کمزور ہوتا ہے، پھر وہ بستر مرگ پہ آتا ہے، اور پھر وہ آخر میں جاتا ہے قبر میں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، شاعر نے مسافر اور سفر کی صورت میں زندگی کی حقیقت بیان کر دی ہے۔ مفہوم لکھیں، دنیا سے کوئی بھی صحیح سالم اور محفوظ نہیں گیا، ہر ایک کا سامان جہاں لٹ گیا ہے۔ مرکزی خیال سفر اور مسافر کی شکل میں فکر آخرت پیدا کی گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تصویر دیکھیں، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ تو زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ درست حالت میں واپس نہیں جاتا، اس کا مال و اسباب سب کچھ یہاں پہ لٹ جاتا ہے۔ اسباب ظاہری دولت ہے جس کو مادی دولت بھی کہتے ہیں، اور اسباب کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلو مولد جولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک چھوٹا بچہ معصوم تھا، جب وہ بڑا ہوا تو زندگی کی پہلی سٹیج پر اس کی معصومیت جاتی رہی، جب وہ جوان ہوا تو جوانی سے بڑھاپے کا سفر اختیار کرتے ہوئے اس کی جوانی جاتی رہی، اور جب وہ بیمار ہوا اور بوڑھا ہوا تو اس کے پاس دولت جاتی رہی، اور جب وہ بستر مرگ پہ آیا اور دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی زندگی جاتی رہی۔ تو ایک بچے کی معصومیت، ایک جوان کی جوانی، ایک بوڑھے کی دولت، اور ایک شخص کی زندگانی، یہی دراصل اس شخص کا اسباب کل تھا جو اس دنیا میں اس کے پاس تھا، لیکن جب وہ واپس گیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ شاعر نے زندگی کی ایک خوبصورت حقیقت بیان کی ہے۔ دراصل یہ شعر بھی گزشتہ شعر کا تسلسل ہے جس میں انسان کے اندر فکر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کو بتایا اور سمجھایا گیا ہے کہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، لا تغفلوا عن الموت، اے انسان اپنی موت سے غافل مت ہو۔ یعنی اس دنیا میں آنے والا شخص اپنا سب کچھ لٹا کے واپس جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے سفر میں سفر آخرت کی تیاری کے لیے اسباب پیدا کریں۔ متبادل اشعار، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں بول کے سب اڑ جائیں گے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ نے میر تقی میر کے 2 اشعار کی تشریح سمجھ لی ہوگی، اور میر تقی میر کا مختصر تعارف بھی جان چکے ہوں گے۔ میر تقی میر
اردو شاعری میں خدائے سخن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور بابائے اردو مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج الشعراء کا خطاب دیا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں میر تقی میر کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔